पारा नंबर 21 सूरत अहज़ाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व उलुल अर्हामि बअदुहुम औला बिबअदिन फ़ी किताबिल्लाहि मिनल मुमिनीन वल मुहाजिरीन इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मअरूफ़ा कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा। दोबारा इस आयत के अहम लफ्ज़ अन्नबिय्यु औला पढ़ेंगे इसको। आगे व अज़वाजुहु खींच कर, उम्महातुहुम, उसके बाद उलुल पढ़ेंगे, ऊलू नहीं पढ़ेंगे। अलिफ के बाद जो वाव है वो नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उलुल अरहाम, अलिफ को सीधा लाम के साथ जोड़ेंगे, लाम को आगे फिर लाम के साथ जोड़ेंगे। उलुल अरहाम, फिर देखें उलुल यानी अलिफ को लाम के साथ, लाम को फिर अगले जज़्म वाले लाम के साथ, दरमियान में जितने अलिफ हैं या वाव हैं ये सारे छोड़ देंगे। उलुल अरहामि बअदुहुम औला बिबअदिन फ़ी किताबिल्लाहि मिनल मुमिनीन वल मुहाजिरीन इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम, या को फिर खींचना, औलियाइकुम मअरूफ़ा कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा। ईमान वालों के लिए यह नबी उनकी अपनी जानों से भी ज़्यादा करीब तर है और इनकी बीवियां उनकी माएँ हैं। इसके बावजूद अल्लाह की किताब के मुताबिक पेट के रिश्तेदार दूसरे मोमिनों और मुहाजिरीन के मुकाबले में एक दूसरे पर मीरास के मामले में ज़्यादा हक़ रखते हैं, इल्ला ये कि तुम अपने दोस्तों के हक़ में कोई वसीयत करके उनके साथ कोई नेकी कर लो, यह बात किताब में लिखी हुई है। इस एक आयत में कई बातें बयान हुई हैं। एक अहम बात यह बयान हुई है, बहुत ही अहम, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जानों से भी ज़्यादा हमारे करीब हैं। यानी जितना मेरी वालदा, मेरे वालिद, मेरे भाई मेरे करीब हैं, मेरी औलाद मेरे करीब है, इनमें सबसे ज़्यादा अल्लाह के रसूल हमसे करीब हैं, हमारी जान से भी हमसे ज़्यादा करीब हैं। इस बात से ये बताया जा रहा है जैसे आदमी अपने करीबी ताल्लुक़दारों की रियायत रखता है, उनसे मोहब्बत करता है, अपने दुख सुख को उनकी राहत के लिए कुर्बान करता है। मसलन मेरी वालदा मेरे बहुत करीब है, मेरा वालिद मेरे बहुत करीब है तो मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ। औलाद मेरे बहुत करीब है तो आदमी अपने दुख सुख भी उनके लिए कुर्बान करता है। और सबसे ज़्यादा करीब मैं अपने ख़ुद हूँ कि सबसे ज़्यादा मैं अपना ख्याल रखता हूँ कि मुझे कोई दुख तकलीफ़ ना पहुँचे। तो कहा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी जानों से भी ज़्यादा करीब हैं, यानी अल्लाह के नबी का हमारे ऊपर हक़ वालिदैन से भी ज़्यादा है, औलाद से भी ज़्यादा है, हत्ता कि ख़ुद हमारी जानों से भी हमारे ऊपर ज़्यादा है। हम अपनी जानें हजूर पर निछावर कर देंगे, अपनी औलादें हजूर पर कुर्बान कर देंगे, अपनी नस्लें कुर्बान कर देंगे, अपना माल दौलत सब कुछ कुर्बान कर देंगे, तो भी हक़ अदा नहीं हुआ। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना हमारे ऊपर हक़ है। इसीलिए फ़रमाया, सही बुखारी की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही, तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक साहिब ईमान ही नहीं हो सकता जब तक मैं मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ उसके वालिद से, व वलदिही और उसकी औलाद से, वन्नास अजमाइन पूरी कायनात की इंसानियत से मैं जब तक उसको ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ उस वक्त तक वो बंदा मोमिन ही नहीं है। ये हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ है आका मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि हमारी जानों से भी ज़्यादा आपका हमारे ऊपर हक़ है। लिहाजा हम किसी लम्हे भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे नबी को तकलीफ़ हो। हम अपनी जान इस पर गंवा सकते हैं, गंवाना का लफ्ज़ गलत निकल गया, हम अपनी जान इस पर कुर्बान कर सकते हैं
کیونکہ گوانا اردو میں ضائع کرنا کے معنی میں آتا ہے۔ یہ جان ضائع تو نہیں ہوئی، یہ جان تو قیمتی ہوئی ہے جو اللہ کے نبی پر لگ جائے۔ تو ہم اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہی اس آیت کا پیغام ہے۔ جب احد کے موقع پر صحابہ بہت سارے شہید ہو گئے تھے، میدان میں صحابہ کی لاشیں تھیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی تھے۔ اتنے میں ایک صحابی وہاں لاشوں کے درمیان سے گزر رہے تھے، تو سعد بن ربیع آخری سانسوں میں تھے۔ تو انہوں نے پوچھا حضور کا کیا حال ہے؟ تو صحابی نے بتایا کہ ٹھیک ہیں۔ تو آخری سانس ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تمہاری آنکھ جھپکتے ہوئے اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو آخرت میں کوئی جواب نہیں دے سکو گے، خود جا رہے ہیں دنیا سے۔ اس موقع پر تو شکوہ شکایت ہونا چاہیے تھا، نعوذ باللہ، کہ ہم حضور کے ساتھ چلے اور جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن صحابہ کامل ایمان والے تھے، وہ ہماری طرح کمزور ایمان والے نہیں تھے۔ وہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی حضور کی خیر کا خیال رکھ رہے ہیں کہ آقا کا کیا حال ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اپنے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنا، عشق رکھنا، سب کچھ قربان کرنے کے جذبے رکھنا۔ اور آپ نے فرمایا اپنی ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایک آپ نے فرمایا قراءۃ القرآن، قرآن پڑھنا سکھاؤ، اولادوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ ہم میں سے سب کے بچے مسجد یا مدرسے میں جاتے ہوں، سب کے بچے، ایسا تو کم از کم نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ دوسرا آپ نے فرمایا میری محبت سکھاؤ۔ تیسرا آپ نے فرمایا میری آل کی محبت سکھاؤ۔ اللہ کے نبی کی محبت اولاد کو سکھانا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ گھر میں بچے سب کچھ دیکھتے ہیں، گند بلا، پتہ نہیں کیا کچھ لگا ہوتا ہے بچوں کے موبائلوں میں۔ ایک تو کڑی نگرانی رکھنی چاہیے، بچے غلط چیزیں نہ دیکھیں، یعنی ڈانس، گانے، فلمیں، اس طرح کی چیزیں بالکل نہ دیکھیں۔ اگر بچوں نے دیکھنا ہے تو جو گیمیں درست ہیں وہ دیکھیں، جو کارٹون درست ہیں وہ دیکھیں، اور بچوں کا مزاج بنایا جائے کہ وہ موبائل پہ نعتیں سنیں، اس لیے کہ آج کا بچہ موبائل سے دور نہیں ہو سکتا۔ اب ہم یہ تو کر نہیں سکتے کہ بچوں کو موبائل سے دور کر دیں، اگر کوئی کر لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم نہ کر سکیں تو ہم ان کے رخ موڑیں، ہم ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانے کی طرف لے آئیں موبائل کے ذریعے سے۔ ان کو نعتیں سنیں، ان کو اس میں سے اچھے کلپ سکھائیں، اچھے کلپ سنیں، تاکہ ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ اس آیت کا پیغام ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہمیں جان دینا آتا ہو۔ بس جب یہ آ گیا تو پھر ہمیں سب کچھ آ گیا۔ آگے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ جتنی آپ کی ازواج مطہرات ہیں ہمارے لیے ماں کے درجے میں ہیں۔ جیسے ماں کی عزت احترام ہے، ایسے ازواج مطہرات کا مقام ہے۔ ان سب کو یہی اعزاز دینا ہے احترام میں، جیسے انسان کے دل میں ماں کا ہوتا ہے۔ ہماری ماں ہے یا نہیں ہے، اس کا ہمیں یقین نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے تو لوگوں سے سن کر کہا ہے کہ میری ماں ہے، مجھے کیا پتہ۔ ہو سکتا ہے سارے خاندان والے اکٹھے ہو گئے ہوں کہ یہ کس کو کبھی بھی زندگی میں نے بتانا کہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے، اور ہمیں ابھی تک کسی نے نہ بتایا اور ہم ابھی تک چل رہے ہوں، اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے ہوں اپنے اس پروگرام میں کہ اس کو نہیں بتانا۔ تو کیا ثبوت ہے آپ کے پاس یا میرے پاس کہ ہماری ماں ہے؟ لیکن اللہ کے نبی کی ازواج وہ ہماری مائیں ہیں، قرآن کہتا ہے ازواجہ امہاتہم، لہٰذا حضرت خدیجہ ہماری ماں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ حضرت سودا ہماری ماں ہیں، حضرت میمونہ ہماری ماں ہیں، حضرت عائشہ ہماری ماں ہیں، حضرت جویریہ ہماری ماں ہیں، حضرت زینب بنت خزیمہ ہماری ماں ہیں، حضرت زینب بنت جحش ہماری ماں ہیں، حضرت رملہ ہماری ماں ہیں، حضرت صفیہ ہماری ماں ہیں، حضرت ہند ہماری ماں ہیں۔ 11 ہماری مائیں ہیں جن کے ماں ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ازواج مطہرات کا تعارف بچوں کو کرانا، ان کو نام یاد کرانا، اپنے بچوں کے نام ازواج مطہرات کے ناموں پر نام رکھنا، یہ کیا بچوں کے نام رکھے ہوتے ہیں؟ یا تو بے معنی یا موجودہ اداکاروں کے نام، یا موجودہ ٹاپ لوگوں کے نام جو دنیاوی لحاظ سے ذرا اڑتے ہیں۔ ہمیں ازواج کے نام، یعنی اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کے نام، صحابیات کے نام رکھنے چاہیے۔ گھروں میں دینی ماحول ہونا چاہیے،
کوئی بھی نام رکھنا ہے، اگر کوئی نیا نام رکھ رہے ہیں، اسلامی ہے، غیر شرعی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ضرور ٹچ دیں، خدیجہ کا، فاطمہ کا، زہرا کا، عائشہ کا، جویریہ کا، مریم کا، زینب کا، رقیہ کا، یعنی نام کچھ ہے، مثلا آپ نے بچی کا نام سیمہ رکھ دیا ہے، تو آپ صرف سیمہ نہ رکھیں، آپ سیمہ زہرا رکھ دیں، آپ سیمہ بطول رکھ دیں، آپ سیمہ زینب رکھ دیں، زینب رقیہ رکھ دیں، اس کے ساتھ ٹچ دیں۔ ہمارے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ہمارے ناموں سے ظاہر ہونا چاہیے کہ اس نام کے ساتھ میں نے جوڑنا ہے۔ بچوں کے نام رکھنے ہیں، کوئی نام رکھ دیا، ہمارے اجمی نام ہے، جاوید ہے، ہمارے اجمی نام ہے، جائز ہے، اس کے ساتھ ٹچ دیں، محمد جاوید ہو، جاوید احمد ہو، جاوید فاروق ہو، جاوید صدیق ہو، ہمارے ناموں کے ساتھ صحابہ کا ٹچ ہو، انبیاء کا ٹچ ہو، تاکہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے ناموں سے بھی اسلام کا پرچار ہوتا ہو۔ تو یہ ہم ہی بیٹھے اپنے بچوں کے نام رکھنے والے، نئی نسل ہم سے آگے آنی ہے، ہم ان کا ایسے ٹرینڈ بنا جائیں گے، آگے بھی چلتا رہے گا۔ چھوٹی بچیاں ہیں، ان کے سروں پہ دوپٹہ ڈالنے کا رواج ڈلواؤ۔ اگر آج ہم نے نہیں ڈلوائے اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ چھوٹی بچی ہے، اس کی خیر ہے، اس کو لباس شرعی پہنویں، اگر آج ہم نے اس کو ٹائٹ پہنا دیے لباس، آپ یاد رکھیں یہی نسل ہے جو بس ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم اللہ رسول سکھلا رہے ہیں۔ جب یہی بچیاں مائیں بنیں گی، یہ اپنی بچیوں کو دوپٹہ نہیں پہنیں گی، یہ اپنی بچیوں کو ٹائٹ سے دور نہیں رکھیں گی، اس لیے کہ انہوں نے تو دیکھا ہی تھا بچپن سے۔ اگر ہم آج پہنا دیں گے، کل یہ اپنے بچیوں کو پہنائیں گے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ کوئی نہیں، خیر ہے، ہمارے گھر میں ویسے دینی ماحول ہے، تھوڑی بات سے کیا فرق پڑتا ہے۔ نہیں، نسلیں ہمارے ہاتھوں تیار ہو رہی ہیں، ہم اچھی نسلیں تیار کریں گے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں جب ہم گھر میں ہوتے تھے تو اذان کی آواز آتی تھی تو ہماری والدہ سر پہ دوپٹہ کر لیتی تھی اذان کی آواز سن کر، تو ہماری بہنیں بھی رکھتی تھیں۔ اب ہماری بہنیں بڑی ہوئیں، وہ رکھتی ہیں، تو میں نے دیکھا ہے ہماری بھانجیاں سر پہ دوپٹہ رکھتی ہیں۔ اب ہماری بھانجیوں کی بھی شادیاں ہو گئی، اب وہ سر پہ دوپٹہ رکھتی ہیں تو ان کی بچیاں رکھتی ہیں۔ یہ تو 2-3 نسلیں تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اس لیے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ گزرا ہے، تو اسے تجربہ بھی ہے ہمیں، شریعت کا حکم تو ہے ہی ہے۔ اگر اوپر سے ہم نے کسی نسل کو بگاڑ دیا، بس یہی ایک نسل ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اس سے آگے جو نئی نسل وجود میں آئے گی وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہوگی۔ تو ان باتوں کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، اس لیے فرمایا اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں، ان کے گھر کے اندر ہم اسلامی ماحول پیدا کریں، ان کو بتائیں کہ حضرت خدیجہ ہماری ماں ہیں، حضرت جویریہ ہماری ماں ہیں۔ یہ گھروں میں اسلامی ماحول بننا چاہیے۔ ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، اس ماں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے پردہ نہیں ہے، اس ماں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہماری میراث میں شریک ہوں گی۔ یہ ماں برائے تقدس ہیں، ماں برائے احترام ہیں، ماں برائے تعظیم و تکریم ہیں، باقی میراث میں حصہ نہیں ہوگا، باقی پردہ وہ ہوگا۔ یہ احکام اپنی جگہ ہوں گے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی ہمیں دی، ہمارے تک منتقل ہو کر آئی، اس میں ہر پہلو کو بالکل واضح کر دیا گیا، یعنی یہ بتایا گیا کہ تمہاری مائیں ہیں۔ اس میں یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ جیسے ماں کا حصہ ہوتا ہے جائیداد میں، ان کا بھی ہوگا، تو اگلی آیت آ رہی ہے، اسی آیت کے اگلے حصے میں وہاں واضح کر دیا بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ۔ انہوں نے کہا قرآن کے مطابق میراث تقسیم ہوگی، جو حقیقی ماں ہوگی اس کو ملے گی، جو تقدس والی ہوگی اس کو نہیں ملے گی۔ شریعت کے اندر احکام بالکل واضح کر دیے گئے۔ ازواج مطہرات سے صحابہ جب کچھ پوچھنے جاتے تھے تو قرآن کی آیت اتری فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، کہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر ازواج مطہرات سے کچھ پوچھا کرو یا کوئی چیز مانگا کرو، درمیان میں پردہ حل کر لیا کرو۔ حالانکہ وہ تو مقام ماں کا مقام ہے، تقدس میں ہے، احترام میں ہے، پردے میں حکم ہوگا کہ پردہ کیا جائے۔ تو یہ پہلا حصہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمارے اوپر ہماری جان سے بھی زیادہ ہے۔ دوسرا ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات، ان کا حق بھی ہمارے اوپر ہماری ماں سے زیادہ ہے۔ ماں سے زیادہ اس لیے ہے کہ ہماری ماں کا ماں ہونا، بالکل ہماری ماں ہیں لیکن ہمارے پاس اتھینٹک کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ازواج مطہرات کا ماں ہونا ایسا پکا ثبوت ہے جس کو دنیا کی کوئی دلیل نہیں توڑ سکتی، لہذا ان کے بارے میں کوئی بے ادبی کا لفظ نہ آئے، ان کے بارے میں کوئی گستاخی کا لفظ نہ آئے۔ یہ انتہا درجے کی بری بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو برا کہا جائے۔
آپ کی ازواج کو برا کہنے کا مطلب اپنی ماں کو برا کہنا ہے، اور کسی کی بیوی کو برا کہنے سے اس آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کو برا کہا، ان کے بارے میں سخت لفظ کہے، اس سے میرے آقا کو تکلیف ہوگی، اور حضور علیہ السلام کو تکلیف دینا کفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کو ایذا پہنچانا یہ تو اسلام سے خارج کر دیتی ہے بات آدمی کو۔ لہٰذا ازواج مطہرات سے محبت ہو کبھی کبھار، کیونکہ ہم لوگ جس زمانے میں رہتے ہیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کتابوں کا زمانہ نہیں ہے۔ یعنی لوگ کتاب سے بہت کم منسلک ہیں، سوشل میڈیا سے زیادہ منسلک ہیں۔ ہمارے پاس واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، جو نئی دنیا چل پڑی ہے، ان میں جتنی چیزیں وائرل ہو رہی ہوتی ہیں لوگ اسی پر ہی اعتبار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان میں بعض دفعہ ایسی باتیں بھی آ جاتی ہیں جس سے ہمارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ کے بارے میں دل میلا ہونے لگتا ہے اس تحریر کو پڑھ کر۔ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین فرما لیں۔ سب سے پہلے اس تحریر کی تصدیق کریں کہ یہ تحریر سچی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ عموماً ہم نے یہی دیکھا ہے کہ تحریر غلط ہوتی ہے۔ اگر وہ تحریر صحیح ہے تو کسی عالم سے رابطہ کریں کہ اس تحریر کا مطلب کیا ہے۔ اس تحریر کا آگے پیچھے والا حصہ کاٹا ہوا ہوتا ہے، اس کا سیاق و سباق اڑایا ہوا ہوتا ہے، جس سے مفہوم صحیح واضح نہیں ہو رہا ہوتا۔ کبھی بھی اللہ کے نبی کے کسی صحابی کی بات سن کر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ کے بارے میں بات سن کر یا پڑھ کر دل کو میلا ہرگز نہیں ہونے دینا، ورنہ آخرت خراب ہو جائے گی، ورنہ قبر خراب ہو جائے گی۔ جب بھی دل میلا ہونے لگے فوراً سمجھیں شیطان کا حملہ ہے بس۔ تو اگر دل میں اشکال ہے، اللہ کا فضل ہے ہمارا پاکستان اور مدارس سے علماء سے آباد ہے، آپ کسی صاحب علم سے رابطہ کریں اور ان سے اپنے دل کی تشفی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ دل میں میل لے کر پھرتے رہیں کہ ہاں فلاں صحابی تو کچھ نہ کچھ تو تھا نا، فلاں زوجہ مطہرہ میں کچھ نہ کچھ تو تھا نا۔ آپ کسی عالم سے تو پوچھیں۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر تو دلوں میں میل نہیں آنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک سارے صحابہ عزت احترام میں ہمارے لیے برابر ہیں۔ باقی درجات ضرور ہیں کہ صدیق کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عزت احترام، ان کی صحابیت، میرے نبی کا ساتھی ہونا، ہمارے سروں کا تاج ہونا، اس میں سب برابر ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ اور اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی پہلی بیوی سے لے کر آخری بیوی تک، سب کی سب ہماری مائیں ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ آگے فرمایا اولو الارحام بعضهم اولی ببعض۔ یہاں وہی بات بتائی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے ابھی عرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تقدس کے رشتے ضرور ہیں، لیکن جائیداد کے اندر جب تقسیم ہو رہی ہوگی تو جو پیٹ کے رشتہ دار ہیں انہی میں جائیداد تقسیم ہوگی، جو تقدس کے رشتے ہیں ان میں جائیداد تقسیم نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے روحانی باپ ہیں، مگر جائیداد میں آپ کا حصہ نہیں ہوگا۔ ازواج مطہرات ہماری روحانی مائیں ہیں، لیکن جائیداد میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ یہ بات اس لیے لائی گئی کہ پیچھے بات چل رہی تھی منہ بولے بیٹے کی، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انبیاء، ازواج مطہرات، صحابہ کرام یہ دوسرے کی جائیداد میں قرآن کے لحاظ سے شریک نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ ان کے حقیقی رشتہ دار نہیں ہوتے، تو ایک منہ بولا بیٹے کی کیا حیثیت ہے کہ وہ جائیداد میں شریک ہو جائے؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ کا یہی عقیدہ اور نظریہ تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا ہوتا ہے، لہذا وہ جائیداد میں بھی شریک ہوگا۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا ہاں جو تمہارے قریبی رشتہ دار نہیں ہیں، جن کے اندر میراث تقسیم نہیں ہوتی، حقیقی ورثاء نہیں ہیں، آپ ان میں سے کسی کو میراث دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، آپ ان کے حق میں کوئی وصیت کر دیں، آپ یہ کہہ دیں کہ میرے مرنے کے بعد اس کو بھی حصہ دے دینا، یہ شریعت میں معتبر ہے۔ اگر کوئی مرنے والا یہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے اتنے پیسے یا اتنی چیز فلاں آدمی کو یا فلاں مسجد کو فلاں مدرسے کو دے دینا، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنی جائیداد دے گیا ہے اور کس کو دے گیا ہے۔ اس کو ذرا اچھے طریقے سے سماعت فرمائیں۔ وصیت وارث کے حق میں معتبر نہیں ہوتی، شرعاً کل عدم ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ وصیت کر جائے، ماں وصیت کر جاتی ہے میرے مرنے کے بعد میری کانوں کی بالیاں اور میرا زیور میری بڑی بیٹی کا ہے، میری چھوٹی بیٹی کا ہے، میرے مرنے کے بعد اس کو دے دینا، یہ بالکل غیر معتبر ہے۔ بھلا وہ وصیت نامہ لکھوا کر دستخط کروا کر ہی ہوش و حواس کے ساتھ ہی لکھ جائے، اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا وصیۃ لوارث،
اگر کوئی آدمی اپنے وارث کے لیے وصیت کر جاتا ہے لا وصیت، یہ وصیت کوئی وصیت نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر اس نے کہا کہ یہ میرے زیور میری بیٹی کو دے دینا، جب وہ عورت فوت ہو جائے گی اس کے زیور اس کے سارے ورثاء میں تقسیم ہوں گے، اکیلی وہ بیٹی اس کی مستحق نہیں ہے۔ باپ کہہ گیا کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ سواری میرے فلانے کی ہے، میرا یہ پلاٹ میرے فلانے بیٹے یا بیٹی کا ہے، حالانکہ جس کے بارے میں اس نے وصیت کی ہے وہ اس کا وارث بن رہا ہے، اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں، اس پر بالکل عمل نہیں کیا جائے گا۔ وصیت اس کے بارے میں ہوتی ہے جو وارث نہ بن رہا ہو، جی فلاں ہم، جیسے متبنہ یعنی لے پالا کر منہ بولا بیٹا، یہ وارث نہیں بن رہا تو اس کے حق میں وصیت ہو سکتی ہے۔ جیسے کوئی عالم ہے، کوئی مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی دوست ہے، کوئی اور رشتہ دار ہے جو وارث آپ کا نہیں بنتا، آپ اس کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں، لیکن وہ وصیت بھی صرف 1/3 تک نافذ ہوگی، بس اس سے زیادہ اگر کر بھی گئے تو شریعت میں کل عدم ہے۔ مثلا ایک آدمی کہہ دیتا ہے جی یہ میرا پلاٹ مسجد کو دے دینا میرے مرنے کے بعد، یہ مدرسے کو دے دینا، دیکھا جائے گا کہ اس نے جو پیچھے میراث ترکہ چھوڑا ہے اس کی کل مالیت کتنی ہے، اس کی کل مالیت کے بعد پھر اس پلاٹ کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر اس کل مالیت میں سے 1/3 کے اندر یہ وصیت والی چیز بنتی ہے پھر تو وصیت نافذ کر دیں گے، لیکن اگر 1/3 سے زیادہ بنتی ہے تو 1/3 پہ ٹک لگا دیں گے، اس سے اوپر والا وصیت پہ نافذ نہیں کریں گے۔ مثال اس کی، ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا یہ پلاٹ آپ میرے مرنے کے بعد مسجد کو دے دینا، جب فوت ہو گیا تو اس کی پراپرٹی، اس کی ساری جائیداد سب کا حساب لگایا جائے، وہ اس کی کل جائیداد بنی ہے 30 لاکھ روپے کی، مثلا یہ پلاٹ کی قیمت لگائی جائے گی، تو اس 30 لاکھ کا 1/3 10 لاکھ بنتا ہے۔ اگر تو پلاٹ 10 لاکھ یا 10 لاکھ سے کم ہے پھر تو ٹھیک ہے دے دیں گے، لیکن اگر یہ پلاٹ مثلا 15 لاکھ کا ہے اور جو وصیت کر گیا ہے، اور حالانکہ 10 لاکھ 1/3 بنتا ہے، 10 لاکھ روپے کا پلاٹ جتنا بنے گا اتنا پلاٹ مسجد کو دے دیں گے، باقی جو اوپر والا حصہ پلاٹ کا ہے وہ کاٹ دیں گے اور وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ تو یہ بھی ایک شریعت کا اصول ہے کہ وصیت صرف 1/3 میں نافذ ہوتی ہے، اس سے زیادہ میں نافذ نہیں ہوتی۔ بعد میں اس کو خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ بس جی ابا جی کی وصیت تھی ہم تو ہر صورت پوری کریں گے، ہر وصیت پوری نہیں ہوتی، وہ وصیت پوری ہوتی ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ بعض وصیتیں بھی غلط ہوتی ہیں اور ناجائز ہوتی ہیں، لہذا ان وصیتوں کو کل عدم شمار کیا جائے گا، ان وصیتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ بعض وصیتیں گناہ ہوتی ہیں، وصیت کر رہے ہوتے ہیں جی میرے مرنے کے بعد اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں میرے بھائیوں کو یا میری بہنوں کو میرا منہ نہ دیکھنے دینا، ان کے گھر نہ آنا جانا، ان کے ساتھ رشتے نہ کرنا، انہوں نے ہمارے سے بڑی زیادتیاں کی ہیں، میں تمہاری ماں ہو کہ تمہیں وصیت کر کے جا رہی ہوں، یہ وصیت ہی گناہ ہے۔ اس وصیت پہ عمل نہ کرنا لازمی ہے، یہاں ماں کی نافرمانی کرنا لازمی ہے، اس لیے کہ اگر والدین ہمیں قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات کریں گے ہم ان کا ادب احترام کا دامن تو نہیں چھوڑیں گے، عزت احترام سے پیش آئیں گے، لیکن ان کی وہ بات نہیں مانیں گے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس لیے کہ ہم تو اللہ رسول کے غلام ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ تو یہ وصیت کے بارے میں چند ضروری باتیں تھیں کہ وصیت دیکھ کر بعد میں علماء سے پوچھ کر اس پر عمل کیا جائے، ہر قسمی وصیت پر عمل نہ کر لیا جائے۔ جب غلط وصیت پر عمل ہوتا ہے تو وہ بیچاری میت بھی عذاب میں ہوتی ہے، غلط وصیت کر کے گئی، اس کے اوپر بیٹے عمل کر رہے ہیں اور اس بیچاری کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو اس کو قبر میں راحت پہنچانے کے لیے یہ خیال کیا جائے کہ اس کی وصیت پر شریعت کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔